अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MS मीडिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी। MS मीडिया के ज़रिए आज हमने जिस शख्सियत से इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करने की गुजारिश की है, वो शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मुमताज़ माहिर तालीम, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ व चेयरमैन शोबा इस्लामियात हज़ारा यूनिवर्सिटी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अज़किया हाशमी साहब हैं। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने मौजूदा वबाई हालात के दौरान मिलने वाले वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अपने और दूसरों के वक्त को कीमती बनाने के लिए दरस कुरान का सिलसिला भी शुरू किया है। दोनों निज़ाम तालीम यानी दीनी व असरी निज़ाम तालीम पर अबूर रखने वाली इस शख्सियत का ये सिलसिला दोनों तबकात के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा मुफीद है। डॉक्टर साहब के दरस कुरान को ज़रूर सुनें और इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। और ये सिलसिला आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर डॉक्टर अज़किया हाशमी लिखकर आप दरस कुरान सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस्तकबाल रमज़ान और एहतियाती तदाबीर जनाब डॉक्टर सैयद अज़किया हाशमी साहब। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, जुमला अहबाब को रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ मुबारक हों। बाज़ अहबाब की ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो ज़रूरी बातें हैं वो कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतों और बरकतों को समेटे हुए हमारे ऊपर साया फगन है और ये साल का सबसे अहम और मुक़द्दस महीना है, जिसमें कायनात की सबसे अजीम नियामत कुरान हकीम की शक्ल में इंसानियत को अता हुई है। इस हवाले से कुछ मारूज़ात पेश खिदमत है। सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक बुनियादी तौर पर तब्दीली का महीना है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाएं जिसके नतीजे में न सिर्फ हमारा खालिक मालिक हमसे राज़ी हो, बल्कि हमारे तमाम आमाल, अखलाक, मामलात अल्लाह की मखलूक के हवाले से भी दुरुस्त हो जाए। हर किस्म की जो गुनाह हैं उनसे बचने की मशक हो और उसके नतीजे में तक़वा और सब्र की सिफ़ात हमारे अंदर पैदा हो जाएं, जो कि रोज़े के बुनियादी मकासद में शामिल हैं। क्योंकि ये सिफ़ात जब हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी तो हमारे बहुत से इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसलिए इबादत के ज़ौक़ व शौक़ और तिलावत और ज़िक्र का एहतमाम और तौबा और इस्तिग़फ़ार के मामूलात, तलाफ़ी माफ़ात की फ़िक्र और ख़ुद एहतिसाबी का अमल, ये हमारा अहम हदफ होना चाहिए। क्योंकि इनफरादी और मुआशरती इस्लाह जो है उसके लिए ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये कि जो बाजमात नमाज है वो सुन्नत मुअक्कदा है। अगर मौजूदा सूरत हाल में कोई शख्स फ़र्ज नमाज घर पर भी पढ़ ले तो वो गुनहगार नहीं होगा, बल्कि बीमार और माजूर अफराद को घर में नमाज पढ़ने पर पूरा सवाब मिलने की उम्मीद है। और इसके बावजूद अगर वो मस्जिद में लाजमी हाज़िरी देंगे तो न सिर्फ गुनहगार होने का अंदेशा है, बल्कि बाज़ सूरतों में यकीनी भी है। मौजूदा बीमारी एक एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें हमारे लिए रहमत का भी एक पहलू मौजूद है कि हम अपनी ज़िंदगी और मामूलात के हवाले से असर नो प्लानिंग करें। हर घर को मस्जिद बनाएं, वहाँ पर बाजमात नमाज का इंतज़ाम करें
جس میں گھر کے تمام افراد بشمول بچے خواتین شریک ہوں، ان کی تعلیم اور تربیت کا باقاعدہ نظم بنایا جائے، جو ہر شخص کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس طرح جب ہر گھر مسجد اور دعوتی مرکز بنے گا اور تعلیمی مرکز بنے گا تو نہ صرف گھر بلکہ پورا معاشرہ ان رحمتوں سے فیض یاب ہو سکے گا۔ اس لیے ہم نے جو جسمانی قرنطینے کے حوالے سے تو ہم بڑے فکر مند ہیں، لیکن روحانی قرنطینے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں یہ تبتل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہاں یہ روایت پہلے سے موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت و تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ روحانی قرنطینہ ہے ایک طرح کا۔ اور پھر نبوت کے بعد بھی جو سورہ مزمل اتری ہے اس میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا حکم ہے۔ یہ کمپلیٹ آئسولیشن ہے کہ آپ مخلوق سے کٹ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کیجیے۔ اس سے ارتکاز اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے، جس کے بڑے فوائد ہیں انسان کی شخصیت پر، اس کی نفسیات پر، اس کی صلاحیتوں پر، اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو نوافل ہیں ان کا گھر پر ادا کرنا بہتر ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا، تراویح یا قیام اللیل کے حوالے سے گھر پہ پڑھنے کا تھا، اور بعض مصالح کی وجہ سے صرف 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں زیادہ پسندیدہ صورت یہی ہے کہ گھر پر باجماعت تراویح کا نظم قائم کیے جائے، اور بے شک اس میں چند صورتیں پڑھ لی جائیں تاکہ گھر والے بھی باجماعت نماز اور تراویح کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تلاوت سے اور نمازوں کی پابندی سے جو ہے وہ بڑی خیر و برکت پیدا ہو جائے گی۔ باقی جو حالیہ حکومتی فیصلہ ہے جو علماء کرام کے ساتھ مشاورت کے بعد جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر کچھ حضرات مساجد میں شرکت کے خواہش مند ہوں تراویح کی نماز کے لیے بھی، تو وہ تمام شرائط اور احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھے جو عوام کے مفاد میں اور صحت کے تحفظ کے لیے مقرر کی گئی، جن میں بچوں، بڑی عمر کے افراد، بیمار افراد کی شرکت، ان سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ سینیٹائزر کا استعمال، ماسک کا استعمال، مساجد کی بار بار صفائی، دائیں بائیں 3 فٹ کا فاصلہ اور صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ، اس کو یقینی بنایا جائے، وگرنہ نہ صرف ثواب سے محرومی کا اندیشہ ہے بلکہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ انتظامیہ اس معاہدے کی خلاف ورزی پر کہیں باجماعت نماز موقوف نہ کروا دے۔ اور قرآن نے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور خذوا حذرکم، اپنی احتیاط کر لو۔ اگرچہ یہ جنگ سے متعلق ہے، یہ کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو اور دشمن جو ہے تمہیں غافل سمجھ کر کہیں ایسا نہ ہو تم پر حملہ نہ کر دے۔ یہ دیکھیں نا، نماز جیسی اہم عبادت میں بھی یہ حکم ہے، تو اس لیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ بالخصوص ایسا دشمن جو نادیدہ ہے، ہمیں نگاہوں سے بھی نظر نہیں آتا، اس سے تو زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ایک خیر کا پہلو بھی موجود ہے۔ مساجد میں نمازوں کی اگر کوئی شرکت کسی شکل میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوتی بھی ہے تو اس میں لوگوں کو آگاہی بھی ہوتی ہے، شرعی طور پر رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی زیادہ عرصے تک اب یہ لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہوگا، ظاہر ہے لوگوں کی ضروریات ہیں، ان کے لیے گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا، اور خدا نخواستہ یہ صورتحال مزید طویل ہو جائے یا اگر ابھی ختم بھی ہو جائے تو بعد میں کسی اور وائرس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے
ایک تربیت کی ضرورت ہے، عملی مشق کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے معمولات کو کس طرح جاری رکھ سکیں، ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ماہرین ہمیں فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی یاد دہانی بہت زیادہ ہونی چاہیے اور کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت۔ یہ سچا علم ہے، یہ علمی اور فکری اور روحانی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کی شکل میں عطا کی ہے۔ روح کو جتنی غذا ملے گی اسے سکون آئے گا۔ اس لیے قرآن حکیم کی جو دروس ہیں جو ان سے بھی استفادہ کیے جائے، اور خاص طور پہ آج کل نیٹ کے اوپر بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جو مستند دروس ہیں، ان کو سنا جائے۔ اور اس عاجز نے بھی ایک درس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو یوٹیوب کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے اچھے فوائد نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جو وقت کی جو ضروریات ہیں اور آج کے دور میں جو عصری رہنمائی کی ضرورت ہے، یا جو مختلف سوالات جو مذہب کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں، ان کا جواب بھی ہے، اور ائمہ اور خطبہ حضرات کے لیے جو درس کا جو منہج ہونا چاہیے اس حوالے سے ایک رہنمائی بھی ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو نافع بنائے اور شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی معمولات تھے رمضان المبارک کے، اس کی طرف توجہ کی جائے۔ قیام اللیل اور تلاوت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خیرات و برکات کو بانٹتے تھے کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام، خاص طور پہ آج کے دور میں بہت سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں، ان کی خصوصی امداد کا ایک نظم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ مساجد کو عبادات کے مراکز کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کیا جائے، اور خود ہم نے اپنی مسجد کے اندر بھی ایسا ایک نظم ابھی بنایا ہے کہ انتظامیہ کمیٹی ایسا نظم بناتی ہے کہ وہ محلے کے جو مستحق افراد ہیں ان کی نشاندہی بھی کرے، ان کی رجسٹریشن بھی ہو، اور پھر جو مخیر حضرات ہیں ان کے ذریعے کچھ رقم جو ہے ان کو مسلسل تقسیم ہوتی رہے، اور اس کا مستقل ایک نظم ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر مسجد میں اس طرح کا نظم ہونا چاہیے، اور باقاعدہ ایک پوری ایک کمیٹی ہو، خاص طور پہ جو انتظامی کمیٹی ہے مسجد کی، اس کو اگر ذمہ دار اس حوالے سے بنا دیے جائے تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ ایسا نظام قائم کیا جائے کہ شفاف طریقے سے جو امداد کی رقم ہے وہ محلے کے ساتھ ملحق، جو مسجد کے ساتھ ملحق جو محلہ ہے وہاں کے افراد کی بھی نشاندہی ہو سکے، اور منظم طریقے سے یہ تقسیم کا کام بھی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی جتنی خیرات و برکات ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔